हालेलुया, हालेलुया, सबों को सलाम पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और अब हमारी जिंदगियों से हम कलाम होने जा रहा है। अब हम खुदा की आवाज को सुनने वाले हैं और खुदावंद की आवाज हर एक बात से उत्तम और बालातर है। खुदावंद की आवाज जो आंधियों और तूफानों को थमा देती है, खुदावंद की आवाज जो मौजज़े बर्पा करती है, खुदावंद की आवाज जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है, खुदावंद की आवाज जो पत्थर दिलों पर हथौड़े की मानिंद बरसती है, खुदावंद की आवाज जो हमारे पत्थर दिल जमीनों को नरमाती है, खुदावंद की आवाज जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करती है, खुदावंद की आवाज जो हमारी जिंदगियों को बाबरकत करती है, खुदावंद की आवाज जो हमारी जिंदगी में शिफा का काम करती है, अब वही आवाज हमारी जिंदगियों से वो जारी करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं खुदावंद की आवाज के लिए? सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो बड़े ध्यान से और बड़े होश से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आज खुदा का कलाम जिस तरह के ये रोजों के दिन चल रहे हैं और ये रोजों के दिन जो है ये मसीहियों के अंदर एक रूहानी सिलसिले के त्योहार के मुताबिक इसको मनाया या किया जाता है, और ये रूहानी दिनों से अक्स इसे किया जाता है, क्योंकि बेशतर लोग जो है वो रोजों के अंदर अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं और खुदा की कुर्बत को हासिल कर रहे होते हैं। आमीन। और आज हम भी खुदा की कुर्बत को हासिल करने जा रहे हैं। सो आइए बगैर देर के जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील और उसका 5वां बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी हम पहली आयत से मुतालिया करेंगे और साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा हुए चलती है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लोग दूर दूर से सुनकर आ रहे थे कि यीशु एक ऐसा नबी इस्राएल में बर्पा हुआ है जो बड़े बड़े मोजज़े दिखाता है, जो गुंगों को बोलने की ताकत बख्शता है, औरतों को बिनाई देता है और लंगड़ों को चलाता है, हत्ता यहाँ तक के मुर्दे जिंदा करता है। और इस्राएल में इससे पहले इस तरह का कोई नबी बर्पा नहीं हुआ। अब ये यीशु मसीह की बहुत ज्यादा मशहूरी जो है वो उस खित्ता के अंदर उस जगह पर हो चुकी है। अब उसके बाइस उसके सबब से लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, लोग जो है वो आ रहे हैं उसके पास, और जब लोग उसके पास जमा हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या हुआ जी पढ़िएगा। और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। अब उसने जब भीड़ को देखा तो भीड़ को देखकर वो एक पहाड़ पर चढ़ गया ताकि वो बुलंद जगह पर खड़ा होकर लोगों को खुदा की आवाज पहुंचा सके। जी आगे। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। और जब वो पहाड़ पर चढ़ गया और फिर जब वो बैठ गया तो उसके शागिर्द भी उसके पास आए, वो भी उसके साथ वहां पर उस पहाड़ पर बैठ गए, और वो यानी यीशु अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। उन लोगों को और अपने शागिर्दों को यीशु क्या करने लगा? तालीम देने लगा। मेरे अजीजों, तालीम के बाइस ही, तालीम के सबब से ही कोई शख्स जो है आज अच्छी जॉब हासिल करता है। आमीन, आमीन। तालीम के बलबूते पर ही, एजुकेशन के बलबूते पर ही कोई शख्स अपनी लाइफ में आज कामयाब होता है। आमीन। तालीम के बलबूते पर ही अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होता है तो वो तालीम ही वजह, एजुकेशन ही वो वजह होती है जिसके बायस वो कामयाब होता है। आमीन। और माँ बाप भी उस चीज के ऊपर जोर लगाते हैं कि उनके बच्चे जो है वो पढ़ लिख जाएं और किसी मंजिल पर, किसी जगह पर पहुंच जाएं पढ़ लेकर। आमीन। उनको तालीम दिलवाते हैं इसलिए ताकि वो क्या हो जाए? कामयाब हो जाए। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु को भी हमारी फिक्र है, यीशु को भी हमारी फिक्र है, और वो हमें तालीम से रोशनास करवाना चाहते हैं। और अब यहाँ पर वो जो तालीम देने जा रहे हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर ना सिर्फ रूहानी कामयाबी बल्कि जिस्मानी कामयाबियों का बाइस भी होने जा रही है।
سو بڑے غور سے خداوند یسوع کی تعلیم کو سنیے گا، کیونکہ تعلیم کے باعث ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ آمین۔ تعلیم کے باعث، ایجوکیشن کے باعث ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ جی آگے پڑھیے گا۔ मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो जो दिल के क्या है? मुबारक है वो जो क्या है? दिल के गरीब है। यानी कि जिन्होंने अपने दिल के अंदर नशाबाजी, नाच रंग और बुरी बुरी बातें नहीं रखी हुई, वो लोग जिनके दिल के अंदर पाकीज़गी है, इल्म है, आमीन, जिनके दिल में मेहरबानी है, गिनती की चीजें हैं, वो दिल के क्या है? मेरे अजीजों, अगर आप किसी घर में जाते हैं और उस घर के अंदर आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा फानूस लगा है और बड़े अच्छे सोफे पड़े हैं और बड़ा बड़ा जा टीवी लगे है जी, और बड़े 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 डेक पे ने, एक हाल है तो उसे 3-4 एसी लगे ने, तो क्या आपको फील होगा? है जी, क्या फील करेंगे? बड़े मालदार ने भाई, बड़े खाते पीते हैं, बड़े अमीर हैं। और अगर आप एक घर के अंदर जाएं और वहां एक दरी बिछी हो और एक टेबल और एक कुर्सी पड़ी हो, तो आप क्या सोचेंगे? बड़े ही गरीब हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह जिन्होंने अपने दिल को अलग अलग चीजों से, यानी नाच रंग से, धोखेबाजी से, धोखाधड़ी से, झूठ से, मकर से, प्रेम से और पता नहीं कैसी कैसी बिदतों और बुगत से और गुस्से और तफरीके और जुदाइयों से भर रखा है, मेरे अजीजों, वो लोग दिल के अमीर हैं, गरीब नहीं, क्योंकि उन्होंने दिल से वास्ते ही बड़ा कुछ है, उनके दिल के अंदर है ही बहुत कुछ है, इसलिए वो दिल के क्या है जी? वो दिल से अमीर ने, वो दिल से गरीब नहीं है। और जिन्होंने अपने दिल से उसको निकाल कर यीशु को और पाकीज़गी को रखा हुआ है, 2 शैवा ने, कुर्सी, मेज और दही, 3 शैवा वो की ने यीशु और पाकीज़गी यहाँ पर है, तो फिर हम क्या है? दिल के मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। मुबारक है वो लोग जो दिल के गरीब है। मेरे अजीजों, आज हम दिल के अमीर होकर रोजे भी रख रहे हैं, दिल के अमीर होकर दुआएं भी कर रहे हैं। पहले दिल से गरीब हो जाओ, फिर मुबारक होकर दुआ करो। जो शख्स मुबारक होकर, दिल का गरीब होकर खुदा के जो झुकता है, उसकी दुआएं रुक नहीं जाती, बल्कि आलम बाला पर सुनी जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दुआएं रुक नहीं जाती, बल्कि उनकी दुआओं का जवाब आता है और खुदावंद यीशु उनकी दुआओं का उन्हें जवाब देता है। मैंने आपको पहले कहा कि तालीम के बायस इंसान क्या होता है? कामयाब होता है। तालीम के बायस इंसान क्या होता है? कामयाब होता है। और यहाँ पर यीशु भी हमें तालीम दे रहे हैं ताकि हम क्या हो जाए? अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, रूहानी और जिस्मानी तौर पर कामयाब हो जाए। अब यहाँ पर पहली बात उसने तालीम की सिखाई, मुबारक है वो शख्स जो दिल के गरीब है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्योंकि आसमान की बादशाही किनकी है? वो जो दिल के गरीब है, उनके लिए ये वादा है। जो दिल के गरीब हो जाते हैं, जो इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर अपने दिल को और अपने आप को नहीं डालते, नहीं रंगते, उनके लिए ये मुबारक बात है, उनके लिए ये वादे की बात है कि उनके लिए आसमान की बादशाही मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो शख्स, सबसे पहले वो शख्स मुबारक होता है जो दिल का गरीब है। उसके बाद लिखा है कि उसके लिए आसमान की बादशाही है, वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। जी आगे पढ़िए। मुबारक है वो जो गमगीन है। मुबारक है वो जो गमगीन है। बाज़-औक़ात हमारी दुआएं रुक जाती हैं, बाज़-औक़ात हम खुदा से दरखास्तें कर रहे होते हैं और दरखास्तें करते हुए जब वो हमारी दुआएं और दरखास्तों का जवाब नहीं आ रहा होता, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? हम गमगीन हो जाते हैं। पता नहीं कितने सरे यीशु सुता है ना, पता नहीं करे साडा यीशु सुनता कोई नहीं। फिर हम दिल के बड़े गमगीन हो जाते हैं। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अगर से वो दिल के गरीब हैं और अगर गमगीन हो भी जाते हैं दिल के, तो लिखा है कि वो क्या पाएंगे? पढ़िए। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। वो तसल्ली पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर से उनके लिए शर्त ये है कि वो दिल के गरीब हो, तो गमगीन हो भी जाएंगे तो भी तसल्ली पाएंगे। हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। मुबारक है वो जो हलीम है। मुबारक है वो जो हलीम है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं
کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ لینے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں اپنا گھر بنانے کی، اپنا گھر لینے کی، لیکن بڑی کوشش کرنے کے باوجود ہم سے اپنا گھر نہیں لیا جاتا، ہم سے اپنی جگہ نہیں لی جاتی۔ تو میرے عزیزو یہاں پر یسوع فارمولا بتانے لگا ہے آپ کو، اور وہ فارمولا کیا ہے جس سے آپ اپنی جگہ لے سکتے ہیں، اپنا گھر لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے کہ تعلیم کے باعث ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آمین۔ تو یسوع مسیح وہی تعلیم دے رہے ہیں جس کے باعث ہم اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو، پڑھیے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، ان کے لیے کیا وعدہ ہے، پڑھیے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ جیڑا بندہ حلیم نہیں ہے وہ بندہ کبھی زمین دا وارث نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دل کا قریب کریں، پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے آپ کو جاؤ کی مانے جھکائیں، اپنے آپ کو حلیم بنائیں، اپنے اندر سے غصے کو، اپنے اندر سے ان باتوں کو دور کریں جو آپ کے اندر سے حلیمی کو ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں بڑھنا، آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا، تو یسوع کی تعلیم کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور یسوع نے بتائی مبارک ہیں وہ لوگ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیزوں اگر کوئی شخص جس کے پاس زمین جائیداد ہو تو وہ اس جہان سے کوچ کر جائے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑتا ہے؟ زمین وراثت گھر چھوڑتا ہے نا، اس کے بچے اس کی وراثت کے، اس کے جو زمین اس کو اگر اجداد سے ملی ہے یا اس کی اپنی ہے جو اس نے خود خریدی ہے، تو اس کے بچے جو ہیں اس وراثت کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے، اور وہ وراثت ان کو ملے گی، اور وراثت وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں خدا کے لوگ زمین کے وارث اور پھر ان کے بچے بھی اس زمین کے وارث ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جی آگے پڑھیے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے۔ میرے عزیزوں یہ وہ باتیں ہیں جو روزوں کے ایام کے اندر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور نہ صرف روزوں کے ایام میں بلکہ جب ہر روزے کا ایام گزر بھی جاتے تب بھی ایک مسیحی شخص کو یہ باتیں اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ باتیں اپنے اندر رکھے گا تو جس اور ہاتھ بڑھائے گا، جس اور وہ جائے گا، جس اور قدم بڑھائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہاللیلویہ، وہ کامیاب ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے۔ جو کوئی راست بازی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوئی پاکیزگی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی کے مقام کو بڑھاتے ہیں، یقینی بات ہے کہ خداوند کی طرف سے وہ آسودگی پائیں گے۔ ہاللیلویہ، وہ آسودگی پائیں گے۔ جی آگے پڑھیے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، جو رحم کرتے ہیں۔ ان پہ کیا ہوگا؟ پڑھیے گا۔ کیونکہ ان پر رحم کیا کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جو کوئی کسی کو معاف کرتا ہے انہیں معاف کیا جائے گا، جو کسی پر رحم کرے گا اس پر ہی رحم کیا جائے گا، اور جو کسی پر رحم نہیں کھائے گا تو اسے بھی رحم کھاتا نہیں جائے گا، پاویں اور دل دا غریبی ہوئے۔ جی آگے پڑھیے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھتے، کیونکہ وہ خدا کو۔ میرے عزیزوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں پادری صاحب کی کریے، اسی خداوند نو ملنا چاہتے ہیں، اسی دیکھنا چاہتے ہیں، ساری خواہش ہے اسی ایک بار یہ سن دیکھیے۔ میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ موسیٰ نے کیا خداوند کے چہرے کو دیکھا۔ جب موسیٰ جیسا شخص جو 2 دفعہ 40 روزے مسلسل ایک ہی روٹین کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر رکھتا ہے بنا کھولے ہوئے، 40 دن اور 40 رات کا روزہ، پھر 40 دن اور 40 رات کا روزہ، یعنی 80 دن مسلسل روزے کی حالت میں رہنا، یہ کوئی مذاق تو نہیں۔ جب وہ ایسا شخص جس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، جس پر 5 کتابیں نازل ہوتی ہیں، آمین، اور جو شریعت کی کتابیں لکھنے والا ہے، اس سے خداوند کہتا ہے کہ تو مجھے دیکھ۔ لیکن میرے عزیزوں یہاں پر تو خداوند خود کہہ رہا ہے،
تو یہ بات پھر موسیٰ سے بھی بڑھ کر آپ کے لیے مبارک نہ ہوئی؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوالٹی کیا ہونی چاہیے خداوند کو دیکھنے کے لیے؟ پڑھیے بھائی اسی بات کو دوبارہ۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، مبارک ہے وہ جو جن کا دل پاک ہوگا وہ خداوند کو، ہاللیلویا، مختلف کاموں کے اندر خداوند کو دیکھیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر خواب اور رویا کے اندر خداوند کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خداوند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خداوند کس طرح ان کو نظر آئے۔ آمین جی، آگے بڑھیے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ لڑائیاں تو بڑے سارے کراتے ہیں، ہے نا؟ ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، ہے نا؟ لڑائیاں تو بٹھیرے لوگ کراتے ہیں، لیکن صلح کرانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے جسوں بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑے کروائیں، ہم کیوں نہ لوگوں کو، ایسے لوگ جو نظر آ جائیں، ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ آمین، تاکہ اس کے باعث ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ آمین جی، آگے پڑھیے گا۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، جی، کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتوں پر چلنے کے بعد انسان کہتا ہے تو پھر سارا کچھ کرنے کے بعد اس دنیا سے تو بندہ پھر جی ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی بندہ وہ کچھ بھی کرے گا تو ادھر چپ رہنا پڑے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ تو بس چپ کر کے زندگی گزارتا رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، ان کے لیے یہ بات لکھی ہے، یسوع نے کہی، کیا لکھا؟ پڑھیے بھائی دوبارہ سے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ راست بازی کے سبب سے، ہاں جی، میں گل بائبل مقدس سے سیکھی ہے تو ہوں میں فلانا کام نہیں کرنا، اور پاویں میرے نہ کوئی بولے، جیسا مرضی بولے، میں خاموش رہنا۔ راست بازی کو ثابت کرنا ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ اگر سے کسی کی راست بازی کو ثابت کرنے کے باعث اس کو ستایا جاتا ہے لوگوں کے سبب سے، لوگ اسے ستاتے ہیں۔ جی آگے۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو جو ستائے جائیں گے ان کو آسمان کی بادشاہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن جب کریں گے، میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، اور ستائیں گے، اور جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں تو لوگ سب سے پہلے، ہاں جی، بڑے بڑے پادری تسی دیکھیا سی تاں، سب سے پہلا تانا ہی آپ کو یہ ملتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں اور کسی دوسرے کو کہیں گے بھائی یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ خدا کا کلام یہ ایسے کہتا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، بس صحیح رہن دو، تسی بڑے بڑے پادری۔ یہ باتیں سننے کو ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتی نا؟ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سننے کو شاید ملی ہو میرے عزیزو۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص، وہ لوگ جو میرے نام سے ستائے جائیں گے۔ جی آگے۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جی آگے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور اس کے بعد لوگ اگر تم پر کسی طرح کا ظلم کرتے ہیں، تمہیں لعن طعن کرتے ہیں، یا تم پر طعنے کرتے ہیں، یا کچھ بھی بولتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں۔ جی آگے۔ اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری بابت، تمہاری نسبت کہیں گے، یہاں بیٹھ تو وہاں بیٹھ تو وہاں بیٹھ، وہ فلانے دے کام دیکھو، وہ نواں پادری بنے ہے، وہ فلانے کام دیکھو، وہ دو آیتاں سیکھ لی ہیں تو سانو سکھان چل رہا ہے، وہ فلانے دے کام دیکھو، فلانے دے کام۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے خلاف کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کیونکہ آپ خداوند کے نام سے ستائے جا رہے ہیں۔ جی آگے۔ اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو، تو تم مبارک ہوگے اس وقت جب یہ تمہاری بابت یہ کہی جائیں گی۔ جی۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ یہ وقت، یہ ٹائم خوشی کرنے کا ہوگا، یہ شادمان ہونے کا ہوگا، نہ کہ رنجیدہ ہونے کا، نہ کہ غم زدہ ہونے کا۔ جی آگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ آسمان پر تمہارا اجر، تمہارا اجر، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، یہ مت سوچیں، آج بہت سارے لوگ اس جہان کی فکر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس جہان کے اندر رکھی ہوئی شیوں اور چیزوں کی فکر کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اگلے جہان کی کوئی فکر کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ ہاں، زندگی کی اسی ٹائم فکر ہوتی ہے اگلے جان کی، جدو کتنے پورے تے بیٹھے ہو، کتنے مرنے تے چڑھ گیا بندہ، جتنے جنازے تے بڑا چنگا ہوتا، اساں بھی جانا ہے۔
تو جو قبرستان تو باہر نکلنا ہے تو جانا ہے تو پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں، 2-4 دن گزرنے تو پھر وہی اپنی پھر وہی زندگی. اس وقت تک ہمیں یاد رہتا ہے جب تک مردہ سامنے پہ ہے، ڈیڈ باڈی پئی ہے نا، بہت ساری جانا ہے. بڑا افسوس لگیا سانو، اسی وہ ساری دیہڑی ہوئی سوچتے رہے اساں بھی جانا ہے، اساں بھی جانا ہے. وہ بعد اساں جانا ہے 2 دن 4 دن گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ پھر یہ گل ہوتی ہے اساں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. ساری حرکت یہو جہاں نے، سارے کام یہو جہاں نے. میرے عزیزوں، آپ زندگی ایسی گزاریں کہ آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسافر اور پردیسی ہیں، اور جب آپ اس طرح کی سوچ اور تھنکنگ رکھیں گے تو پھر آپ راست بازی کی زندگی، پاکیزگی کی زندگی گزاریں گے. جیسے خداوند چاہتا ہے پھر آپ ویسی زندگی گزاریں گے، اور پھر آپ آسمان کی بادشاہی کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. میرے عزیزوں، قدرتی آفات گزشتہ سالوں میں جس طرح جتنی تیزی سے آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا آنے والا وقت یا آنے والا ٹائم ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کے اندر بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا ہے. کون سا ملک بھی؟ ترکی کے اندر بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا، اور تقریباً کوئی 1700 کے قریب جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہاں پر گر گئی، اور کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے دب کر مر گئے ہیں. کیا ان کو پتا تھا کہ وہ جانے والے ہیں؟ کیا ان کو پتا تھا کہ زلزلہ آئے گا اور وہ مر جائیں گے؟ ان کے اندر کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 25 سال کا ہوگا، کوئی 30 سال کا ہوگا، وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوں گے کہ ابھی تو ہم نے 60 سال 70 سال پورے کرنے ہیں. جیسے ہم بھی سوچ کر بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے ابھی بہت سال پڑے ہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی میں نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اگلے ہی پل کو نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے. آمین. میرے عزیزوں، آگے آنے والے 2023، 24 اور 25 سال، یہ جو 23ویں سال کے اندر ہے، اور پھر آگے 2 سال جو مزید ہیں، یہ 3 سال جو ہیں قدرتی آفات کے سال ہیں، اور ان کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے دنیا کے اندر، یہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. میرے عزیزوں، اگلا وقت، اگلا ٹائم ہمارے پاس ہے یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن خداوند جانتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت ہماری زندگی سے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، چھوٹ جائے، اور پھر ہم اس کی قدر نہ کر سکیں، اور پھر آخر ٹائم کے اندر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے. یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں صرف اور صرف آسمان کی بادشاہی کے بارے میں سکھایا ہے، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتایا ہے، آسمان کی بادشاہی کے وارث بننے کے بارے میں بتایا ہے. آج میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بات سے زیادہ کہ میں کیسے اس دنیا کے اندر لکھ پتی یا کروڑ پتی بن جاؤں. اس سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میں کیسی آسمان کا بادشاہی کا وارث بن جاؤں. اس سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میں آسمان کی بادشاہی میں اچھی جگہ میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں، کیسے مبارک ہو سکتا ہوں، کیسے اچھی جگہ کا وارث ہو سکتا ہوں. آمین. میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے جو اس جہان میں ستائے جائیں گے، لعن طعن کیے جائیں گے، وہ خوشی منائیں کیونکہ وہ خداوند کے نام سے مبارک ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے کیا ہوں گے؟ وہ وارث ہوں گے. آگے پڑھیے. کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگ اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا، ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا، لیکن وہ خدا کی راہ سے نہیں ہٹ گئے. آج اگر ہمارے ساتھ چلنے والا شخص، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہماری بہن، اگر وہ اس ٹریک پر نہیں جو مسیحی ٹریک ہے، تو ہم اس کو چلاتے چلاتے مسیحی ٹریک پر خود مسیحی ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، کیا یہ روحانی زندگی ہے؟ کیا یہ مسیحی زندگی ہے؟ یہ مسیحی زندگی نہیں ہے. ہم خود اس کے ساتھ جسمانی کاموں کے اندر، جسمانی چیزوں کے اندر جس کے لیے خداوند کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، ملوث ہو جاتے ہیں. اس کو آگ سے جھپٹ کر نکالتے خود آگ کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، ہمیں خود بھی ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بھی آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کام میں سے، ان حرکات و سکنات میں سے لوگ باہر نکلیں جو میرے عزیزوں
ہمیں زندگی کا وارث ہونے سے دور رکھتی ہیں باتیں، ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث ہونے سے دور رکھتی ہیں باتیں۔ جی آگے پڑھیے گا بھائی۔ تم زمین کے نمک ہو، تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو۔ اگر ہنڈیا کے اندر نمک کم ہو تو ہنڈیا کا ذائقہ ہوتا ہے، پھر کی کرتا بندہ ہو تو جی نمک ہو ہی نہ ہوتے بولتے پھر ہے نہیں۔ کدی پھکا نمک ویکھیا؟ پھکا نمک ویکھیا کدی ہے نہیں؟ کدی پھکا نمک ویکھیا؟ چلو آؤ آج دیکھ رہے ہیں۔ جی بھائی پڑھیے گا۔ تم زمین کے نمک ہو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ تم زمین کا کیا ہو؟ جی آگے پڑھیے۔ پر نمک کیسا ہے؟ نمک کیسے ہیں ہم؟ نمک کیسے ہیں؟ جی لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ لیکن اگر ساڈا ہم جو نمک ہیں، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، نمک کا مزہ، نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا کس جائے؟ چیز سے نمکین کیا جا سکتا؟ کر سکتے اس کو نمکین؟ پانی سے پا کے کچھ کھول لو نمک دے، نمک دے آپ کھول جائے گا، وہ کی کھول لو گے بھائی؟ نمک کی نمکینی اگر جاتی رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ جی پھر وہ کسی کام کا نہیں، پھر وہ نمک کسی کام کا پھیکا نمک دیکھا جی۔ آج ہم ہیں وہ پھیکا نمک جس کا مزہ جاتا رہا ہے، جا رہا ہے۔ ہم اپنی نمکینی ظاہر نہیں کر رہے میرے عزیزوں۔ ہمارے وسیلہ سے کیا کوئی زندگی، کیا کوئی شخص بچ رہا ہے؟ کیا کوئی شخص تبدیل ہوا ہے؟ کیا آپ کے وسیلہ سے خدا کا کلام کسی تک پہنچا ہے؟ یا صرف چرچ آنا اور دعا کرنا یہیں تک بات ختم؟ یہاں تک بات ختم نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں پہلے آپ سے یہ بتا چکا اور ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں یسوع مسیح کی اس بادشاہی کے اوپر غور کرنا ہے، آمین۔ اور اس بادشاہی کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے کنبے کو، اپنے گھرانے خاندان کو بھی تیار کرنا۔ بائبل مقدس میں لکھا تو ایمان لا تو تیرا گھرانا تکیل خیال ہے کہ ایک بندہ باقی جب بپتسمہ لے لے، روح کو سیافتہ ہو جاوے، توبہ کر لے، رب دے نال جڑ جاوے تے خاندان باقی سارا گناہ کرتا رہے، ہیں پھٹیاں سیدھیاں حرکتاں کرتے رہے تے کی خیال ہے کہ وہ بچ جائے گا کرانا؟ بچ جائے گا کرانا ہے نہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا تو ایمان لا تو تیرا گھرانا تیرے باعث، تیرے وسیلہ بچایا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ہی اب ہماری ہی نمکینی جاتی رہے گی تو ہمارا گھرانہ کنبہ، ہمارے وسیلے کیسے بچایا جائے گا؟ نہیں بچایا جا سکتا۔ کہ بچایا جا سکتا؟ نہیں بچایا جا سکتا۔ میرے عزیزوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمکینی کو ظاہر کریں، ہم بتائیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اپنی پاکیزگی اور اپنی راست بازی کو ثابت کرنے کے در پہ رہیں اور بتائیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ یہ بتانے سے بھی شرمائیں کہ میں مسیحی ہوں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ یہ بتانے سے بھی گریز کریں۔ آپ بتائیں ان لوگوں کو کہ ہمارا زندہ یسوع ہمارے ساتھ ہے اور ہم زندہ خداوند کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آمین آمین۔ تاکہ لوگوں میں آپ کی نمکینی ظاہر ہو۔ نمک کو اگر ہنڈیا میں ڈالا جائے تو ہنڈیا کے اندر اس کا ذائقہ آتا ہے، اور اگر ہنڈیا کے اندر جس نمک کا ذائقہ نہ آئے اس نمک کو میرا خیال ہے کوئی بھی گھر میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیزوں جب ہماری نمکینی اگر جاتی رہے گی تو ہم بھی خدا کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے وارث کے لائق کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو خدا کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم زمین کا نمک ہوتے ہوئے اپنی نمکینی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہماری نمکینی دوسروں تک ظاہر ہو رہی ہے؟ ہمارے گھرانے خاندان، ہمارے کنبے کو ہماری نمکینی سے، ہمارے نمک ہونے سے کوئی اثر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ اگر نہیں پہنچ رہا تو میرے عزیزوں اپنی راہوں کو اور اپنے آپ کو درست کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو